वेरी मच। खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप इसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। आइए खुदा उनके पाक कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों के नाम खत, उसका 4 बाब है और उसकी 14 आयत से 16 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा उनके पाक कलाम में से इब्रानियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक यूं लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कायन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास बड़ी दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा उनके पाक कलाम की ये बातें जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इनका ताल्लुक जो है ये हमारे इकरार के साथ है। दोनों हवाला जात जो पढ़े गए हैं वो हदायत ये है इसमें कि हम अपने इकरार पर कायम रहें, हम अपने इकरार को मजबूती से थामे रहें और उसके रेफरेंस से हम सीखना चाहते हैं। और यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि हमने कहाँ जाना है, खुदा के फजल के तख्त के सामने जाना है। अभी एकदम से बात जो मेरे ज़हन में आई है, जो अक्सर दुआ बास का जब की जाती हैं दुआएं, तो उनमें एक दुआ जो की जाती है कि खुदा मैं फलां शख्स को तेरे मजहबे के ऊपर रखता है। याद रखें कि मजहबे पे आपने दूसरों को नहीं रखना, आपने दूसरों को खुदा के फजल के तक के सामने लेके जाना है, अपने आप को भी लेके जाना है, लेकिन दूसरों को तो बिल्कुल नहीं मजहबे के ऊपर लेके जाना। मजहबे के ऊपर आपने अपना आप लेके जाना। हम अपना फजल के तक के सामने ले जाते हैं और दूसरों को मजहबों पे चढ़ा देते हैं। सो इसको मेहरबानी से दुआ में हमेशा जब आप अगर कहते हैं तो इसको ज़हन में जरूर रखिए, इस दुरुस्तगी। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ होता है और हम खुदा के हजूर में दरख्वास्त पेश करते हैं, शफाअत करते हैं खुदा के हजूर में, तो होता ये है कि खुदा का कोर्ट रूम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। खुदा का जो कोर्ट रूम है वो लग जाता है, और जब कोर्ट रूम लग जाता है तो वहां पे बहुत सी चीजें जो है वो उनकी हैपनिंग होना शुरू हो जाती है जो पाक कलाम में जो है वो बताई गई। जब खुदा के कोर्ट रूम में हमारी दरख्वास्त पहुंचती है और वो कोर्ट रूम लगता है, तो वहां पे जो सबसे बात जो हम सीखना चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारा बड़ा सरदार काहिन है, और खुदा यीशु मसीह यूहन्ना के पहले यूहन्ना के खत के पहले बाब में लिखा है कि वो हमारा मददगार है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारे लिए जो है वो हमारी बिहाफ पे खुदा के सामने हमारी शफाअत करता है, एडवोकेसी करता है। और वहां पे जब खुदा का कोर्ट रूम लग जाता है तो जो पहली शख्सियत वहां पे आती है वो कौन है? बड़ा मशहूर है, इब्लीस। वो वहां पे पहुंचता है
اور وہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو وہ الزام لگاتا ہے، وہ الزام پیش کرتا ہے کہ یہ شخص، یہ بھائی، یہ بہن، یہ زندگی جو ہے کیوں اس لائق ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہاتھ تو اس کے اوپر سے ہٹا لے۔ اور اس کا حوالہ آپ ایوب نبی کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ خدا کے حضور میں جاتا ہے اور وہ الزام لگاتا ہے ایوب نبی پر، اور جب ایسا ہوتا ہے تو خداوند کے کلام میں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، لیکن اگر آپ اوریجنلی اس بات کو پڑھیں تو ایک دن کے لیے جو وہاں پہ سینس ہے اس کا مطلب ہے ہر روز ایسا ہوتا ہے۔ اگر اور ڈیپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا پیٹرن ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، یہ اس کی زندگی یا اس کی جو زندگی کی ترتیب ہے وہ اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں جاتا ہے اور وہ الزام تراشی کرتا ہے۔ اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے بھائیوں پر الزام لگانے والا گرا دیا گیا۔ اور اگر آپ اس آیت کو پورا پڑھیں تو لکھا ہے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات الزام لگاتا ہے وہ گرا دیا گیا۔ اس کا کام کیا ہے؟ دن کو بھی اور رات کو بھی اور ہر وقت جو ہے وہ خدا کے لوگوں پہ الزام لگاتا رہے، ان کے لیے بری بات، کمزور بات جو ان کی زندگی میں ہوئی ہے وہ اس الزام کو ان کی زندگیوں سے جو پیدا ہوا ہے ان کے لیے جو مشکل کا سبب ہے، خدا جس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، خدا جس گناہ کو کوئی بھی جو ہوتا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے ساتھ وہ کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا اس سچویشن میں، ان کو وہ لے کے خدا کے حضور میں جاتا ہے اور الزام بازی کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو دن رات بھائیوں پر، اس بھائی کون ہے؟ کلیسیا کے لوگ، کلیسیا کی بہنیں، خدا کے بچے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی دی ہے، وہ ان پہ جو الزام لگاتا ہے وہ کیا ہوا؟ وہ گرا دیا گیا۔ ابلیس جو الزام لگانے والا ہے وہ گرا دیا گیا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ ہم نے اگر وہ الزام لگاتا ہے اور ہم بھی الزام لگاتے ہیں تو ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم ابلیس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور جیسے ابلیس گرا دیا گیا ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ایک ہی چیز ہے جو آپ ٹیسٹ کریں گے، ایک ہی چیز ہے جس کو آپ اس صورت میں ایکسپیرینس کریں گے، وہ کیا ہے؟ گرایا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنے گھرانے میں، آپ اپنی خدمت میں، آپ اپنی زندگی کے تمام ایریاز میں گراوٹ کو ایکسپیرینس کریں گے، جبکہ خدا یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ گراوٹ کو محسوس کریں، وہ گر جائیں جیسے ابلیس کو گرا دیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم وہ کریں گے جو وہ کرتا ہے تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اس لیے ہم نے یسوع کو فالو کرنا اور یسوع کی طرف چلنا ہے۔ ابلیس جب بھی ہماری زندگیوں میں آئے گا، آپ سوچ رہے ہوں گے اقرار کی بات کہہ رہے ہیں، پادری صاحب آگے اس میں چلتے ہیں، میں تھوڑی سی تمہیداً چند ایک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابلیس جب بھی ہماری زندگیوں میں آئے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ زندگیوں کو لیتا ہے اور ان کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ آج ہی امی ایک آیت بول رہی تھی یسایہ نبی کے صحیفے میں سے 43 باب کی 18 آیت، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ جب بھی ابلیس ہماری زندگیوں میں آئے گا وہ ہمیں ہمارے ماضی کے اندر لے جائے گا، کیونکہ ہم اپنے ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے۔ اور جب بھی خدا آئے گا خدا آپ کے آج میں آئے گا، خدا کبھی بھی آپ کو آپ کے ماضی میں نہیں لے کے جائے گا، خدا کا پاک روح آپ کو آپ کے ماضی میں نہیں لے کے جائے گا۔ اور اگر آپ پرانی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں، پچھلی باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو پریکٹیکلی آپ آج سے، آپ پریزنٹ سے ایبسنٹ ہیں، آپ پریزنٹ
موجود نہیں ہے، اور خدا پریزنٹ میں آتا ہے، خدا آج کا خدا ہے، خدا ابھی کا خدا ہے، اور اگر خدا آج آیا ہوا ہے، اگر خدا نے مجھے آج وزٹ کیا ہے اور میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں تو مجھے برکت نہیں مل سکتی۔ اور ابلیس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ ماضی میں زندگی بسر کریں۔ خدا آپ کے ماضی کو تبدیل نہیں کرے گا۔ خدا کی ہستی وہ واحد ہستی ہے جو ماضی میں بھی ایک جیسی ہے، آج بھی اور آنے والے کال میں بھی۔ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم جب پیچھے مڑ کے جو ہم کل تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ ہم آنے والے کل میں نہیں ہوں گے۔ اس میں مثبت بات ہو سکتی ہے، اس میں منفی بات ہو سکتی ہے، دونوں صورت میں فلکچویشن ضرور ہوگی، لیکن خدا جو ہے وہ یکساں ہے۔ تو جو یہ روح ہے وہ آپ کو ماضی میں لے جائے گی۔ آپ نے ماضی میں نہیں رہنا ہے، آپ نے ماضی کی چیزوں کے لیے معافی مانگنی ہے، ان میں سے نکل آنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آج میں زندگی بسر کرنی ہے۔ جب آپ آج آ گئے ہیں تو خدا آپ کو وزٹ کرے گا، خدا آپ کے ساتھ ملاقات کرے گا، اور خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا۔ ابلیس جو ہے وہ جب بھی آپ کو آپ کا ماضی یاد دلائے، آپ ابلیس کو اس کا مستقبل یاد دلائیں کہ وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اور وہ آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا، وہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ خدا نے کیا کہا؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایکوپ ہونا ہے کہ ہم نے کس بات سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے مسیح میں قائم ہو جانا ہے، ہم نے معافی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اگر آپ کو وہ ماضی میں لے کے جانا چاہے تو آپ نے اس کا مستقبل اسے یاد دلانا ہے۔ ایک اور بات جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ وہ نورانی فرشتے کا روپ دھارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس مقام سے گرا دیا گیا ہے، اور وہ بالکل بھی نورانی فرشتہ نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے۔ وہ شیر ببر کی طرح دھارنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ شیر ببر نہیں ہے۔ وہ دولت دیتا ہے لوگوں کو، حالانکہ وہ دولت اس کی نہیں ہے، وہ دولت کلیسیا کے۔ یاد رکھیں، زمین اور اس کی ساری معموری جو ہے وہ خدا کی ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ خدا کا ہے، اس لیے جو کچھ وہ ہے وہ کلیسیا کا ہے۔ سیکنڈ کمنگ میں ساری دولت چرچ کے پاس ہوگی، وہ اس پہ حکمران ہوں گے۔ وہ جو کچھ وہ زمین پہ اختیار جو ہے وہ اپنا استعمال کرنے کی کوشش، لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ یہ اختیار آدم کا تھا جو اس نے چوری کی۔ جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ چوری کا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابلیس نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے، جو ہلاک کرنے کے لیے۔ جو کچھ اس کا ہے وہ چوری کا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کسی کے پاس کچھ ہے بہت قیمتی ہے، اور پھر آپ امپریس ہو جائیں اور دوسرے لمحے پتہ لگے یہ چوری کا ہے، تو سارا امپریشن اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پکڑا جائے گا، جیل میں چلا جائے گا، اور سب کچھ اس کا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چوری کا ہے۔ وہ جب بھی زندگی میں آئے گا وہ کبھی بھی دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کی شخصیت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ آئے گا وہ چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ آپ کی زندگی میں جب آئے گا، یا آپ اسے الاؤ کریں گے اپنی زندگی کے لیے، تو وہ چوری کرے گا کچھ آپ کی زندگی سے۔ اس لیے ہم نے اس کو الاؤ نہیں کرنا۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں آیا ہوں تاکہ کیا کروں؟ تاکہ تمہیں زندگی دوں، اور کیسی زندگی؟ کثرت کی زندگی دینے کے لیے۔ خدا ہم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے میں آ گیا ہوں تاکہ اس کی چوری کو بند کریں، تاکہ جو مجھے اپنا آپ دیں وہ اس جگہ پہ آ جائیں کہ وہ ان سے کچھ بھی چوری نہ کریں، کیونکہ اب ان کی زندگی میں وہ آ گیا ہے جو حقیقی مالک ہے، اور وہ اس چوری کو روک سکتا ہے۔ لہذا جب کورٹ روم لگتا ہے، ابلیس آتا ہے، تو جب وہ آتا ہے ابلیس تو
وہ ایک ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے، دستاویز پیش کرتا ہے، خدا کے حضور میں بتاتا ہے، پروف دیتا ہے کہ دیکھیے یہ اس نے کیا، آلرائٹ۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور وکیل آتا ہے۔ یوحنا کے خط میں اگر آپ پڑھیں دوسرے باب کی پہلی 6 آیات تو آپ کو پتہ چلے گا، ہمارا مددگار، ہمارا ایڈوکیٹ آتا ہے، اور جب ہمارا ایڈوکیٹ آتا ہے تو وہ بھی کھڑا ہوتا ہے خدا کے کورٹ میں، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ یہ وکیل کہہ رہا ہے دوسرا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بوئز نے یہ گناہ کیے ہیں، فلاں شخص نے یہ گناہ کیے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ دستاویز ٹھیک ہے۔ جو دستاویز اس نے آپ کے حضور میں، بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں، کامل منصف کے حضور میں رکھی ہے، یہ دستاویز بالکل درست ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی پرابلم ہے کہ یہ دستاویز ہے تو درست، پر یہ دستاویز پرانی ہے۔ میں آپ کو دستاویز دوں گا جو نہیں ہے وہی دستاویز، پر نئی دستاویز میں آپ کو دوں گا، یہ پرانی دستاویز پیش کر رہے ہیں وکیل صاحب، آلرائٹ۔ پھر خدا کے حضور میں ایک نئی دستاویز پیش کی جاتی ہے، اور قدسیوں کے خط میں کیا لکھا ہے 2 باب کی 14 آیت میں، اس نے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف لکھی ہوئی تھی، دستاویز موجود ہے، اس میں کمزوریاں اور گناہ اور بدیاں اور بری چیزیں جو ہم نے واقعتاً کی ہیں، وہ اس میں سب کچھ لسٹڈ ہے، اس میں سب کچھ لکھی ہوئی ہے، یہ اس نے پیش کیا، یہ درست ہے دستاویز، لیکن اس نے پرانی دستاویز دی ہے۔ ایک نئی دستاویز ہے جس کو میں نے لیا اور اسے صلیب پہ پہلے رکھا، اور اس کے اوپر اپنے بدن پر رکھا، اور میں نے اپنے بدن کو کیلوں سے ٹھوک دیا اس کے اوپر، صلیب کے اوپر، اور وہ دستاویز میرے بدن کے پیچھے چلی گئی، اور اس دستاویز کے اوپر لہو لگ گیا، میرا لہو سے یہ صاف کی گئی ہے، اور اس لہو سے یہ دستاویز مکمل طور پر کھولی گئی ہے، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے دستاویز کے اوپر، تیلستائی تمام ہوا، it is paid۔ اور جب پینلٹی پے ہو گئی ہے، دستاویز کا جرمانہ ادا کر دیا گیا ہے، تو پھر اس شخص کے اوپر جو ہے وہ الزام تو لگا ہے، لیکن اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس کی سزا مکمل ہو گئی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور پھر فیصلہ کس کے حق میں آ جاتا ہے؟ ہمارے، کیونکہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہے وہ مٹا دی گئی ہے، وہ ختم کر دی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہول ہے، اس کے اندر سوراخ ہے کہے کے کیلوں کے، اس کے اوپر لہو لگا ہے مسیح کا، اس کے بدن سے بہنے والا لہو، اور اس کے اوپر لکھا ہے تمام، اور وہ دستاویز جو ہے وہ خداوند کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور مکاشفہ 12 باب میں کیا لکھا ہے کہ وہ برے کے خون اور گواہی کے کلام سے کیا ہے؟ غالب ہے، برے کے خون سے وہ غالب آئے، اور جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں آج کے لیے جو فوکس ہے وہ گواہی کے کلام، گواہی کا کلام کیا؟ آپ کے منہ کا اقرار، کنفیشن، اس لیے لکھا ہے کہ اس اقرار کو کیسے مضبوطی سے تھامے رہو، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اس اقرار کو، خدا کا اقرار جو ہم نے کیا ہے، اسے مضبوطی سے تھامنے رکھیں، تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی جھول پیدا نہ ہو، کوئی کسی قسم کا ابہام پیدا نہ ہو، بلکہ آپ مضبوطی سے اس کے ساتھ لگ جائیں اور جڑ جائیں، اور برے کے لہو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ آج میں اسٹڈی کر رہا تھا اس کو مختلف طرح سے، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو میں ان کے درمیان آتا ہوں، یسوع نے کہا، اور میں سرچ کرنے لگا کہ یہ 2 اور 3 جو لوگ ہیں ان کا کیا کیا ریفرنس ہے بائبل مقدس میں، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس کو اسٹڈی کر کے کہ 2 اور 3 جو لوگ ہیں ان کا ریفرنس اس آیت کے علاوہ ہر جگہ اس کا تعلق گناہ اور اس کی ججمنٹ کے ساتھ ہے۔ استشفاء کی کتاب اس کے 17 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو 2 یا 3 گواہ جو ہیں پیش
پیش کیے جائیں۔ تimotheus کو مقدس پالوس رسول نے کہا اگر کوئی اس بزرگ جاز پہ الزام لگائے 2 یا 3 گواہ پیش کیے جائیں۔ کرنتھیوں کو مقدس پالوس رسول نے کہا میں آؤں گا، جو کچھ ہوا 2-3 گواہوں کی زبان سے اس کو ثابت کیا۔ 2-3 گناہ کا ججمنٹ کا تعلق ہے، اس لیے خدا یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 ہو میں ان کے درمیان آتا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے؟ میں ایمان رکھتا ہوں جب خداوند ہمارے درمیان آتا ہے تو وہ ہمارے مثبت اقرار کو کلیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تاکہ جب ججمنٹ آئے، جب ابلیس الزام لگائے تو وہ ہمارے اقرار کو وہاں پہ اس ججمنٹ کے سامنے اور اس عدالت کے سامنے پیش کرے کہ یہ اقرار اس نے کیا ہے، مثبت اقرار کیا ہے، اور اس کے اوپر جو الزام ہے وہ جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا مثبت اقرار، میرا اور آپ کا پازیٹیو کنفیشن جو ہے، مسیح اس کو کلیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم مانگتے رہیں مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اور وہ آپ مثبت اقرار نہ کریں تو یاد رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ، آپ کو ہمیشہ جب دعا میں جانا ہے تو اپنے آپ کو مسیح کے لہو میں چھپائیں، اقرار کریں اپنی زندگی کے گناہوں کا، کمزوریوں کا اقرار کریں خداوند کے سامنے۔ کوئی ذی حیات دنیا میں نہیں جو یہ کہہ سکے کہ وہ کمزور نہیں، اس کی زندگی میں گناہ نہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے نبی جو ہوئے ہیں، یسایہ نبی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 5ویں انجیل مسیح کے آنے سے پہلے مسیح کا مکاشفہ اگر کسی کو کلیرٹی سے ہوا ہے تو وہ یسایہ نبی، اور اتنا بڑا نبی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب اس کے اوپر خدا کی حضوری عیاں ہوئی تو پہلی چیز اس کو کیا نظر آئی؟ پہلی چیز اسے اپنے گناہ نظر آئے کہ میرے تو ہونٹ ناپاک ہیں، میں تو ناپاک ہوں، نجس لوگوں میں بستا ہوں، گناہ گاروں میں بستا ہوں۔ ہم جب بھی خدا کے حضور میں جاتے ہیں، اگر ہمیں اپنی ناپاکی نظر نہیں آتی، اگر ہمیں اپنے گناہ کمزوریاں نظر نہیں آتی، تو یاد رکھیں کہ یا آپ خدا کی حضوری میں نہیں گئے یا خدا کی حضوری آپ کے اوپر نہیں ٹھہری، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ آ جائے تو پھر آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میں ناپاک اور نجس، اور آپ معافی مانگنے لگتے ہیں۔ پھر آپ معافی مانگتے اور خدا کے سامنے جاتے ہیں۔ جب تک ہم معافی نہیں مانگتے اس وقت تک خلاصی نہیں ہوتی، الزام دور نہیں ہوتا۔ خدا کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ بتایا، اس تمثیل کو خدا یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل کے 18ویں باب میں بتایا کہ معافی جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ معافی مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ معافی ٹائم بھی ہو گئی ہے، وہ معافی جو ہے وہ ریووک کی جا سکتی ہے، اس کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ایک شخص تھا اور اس نے بادشاہ کے اپنے مالک کے جو ہے وہ کچھ دینا تھا، 10,000 توڑے اس کے اوپر آتے تھے، اور مالک کے سامنے اس نے معافی مانگی، بھیک مانگی، اور مالک نے کہا کہ آل رائٹ، معاف کر دیا اس کو۔ اور جب اس کو معافی مل گئی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایماندار واپس نکلا جب معافی لے کے تو بڑا خوش تھا، بڑا شادمان تھا۔ بتا 10,000 توڑے معاف کر دیے گئے، اتنی بڑی جو میری سزا ہو سکتی تھی معاف کر دی گئی ہے۔ اور جب وہ وہاں پہ نکلا تو کلام میں لکھا آگے ایک شخص تھا اس کا ملازم، اور اس نے 100 دینار دینے تھے۔ 10,000 توڑوں کی معافی ملی، آگے 100 دینار والا آ گیا تو اسے گلے سے پکڑ لیا، کالر سے پکڑ لیا اور بری طرح بیہیو کرنے لگا، جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اور یسوع نے کہا جب پتہ چلا عدالت میں، جب پتہ لگا ججمنٹ والوں کو، عدالت کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اس کی معافی کینسل، اس کی معافی ختم، بند، اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ معافی کو واپس لے لیا گیا اور ججمنٹ کو قائم کر دیا گیا۔ اس لیے عزیزو جب ہم کلام میں خدا یسوع مسیح نے بھی کیا سکھایا؟ جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں ویسے ہی تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہم اجازت کیا دے رہے ہیں؟ اصل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو پھر تمہارے قصور معاف نہ کر۔ ہم اصل میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کچھ ہو، ایماندار کی زندگی وہ زندگی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف گناہ کرے تو اس کے کہنے سے پہلے وہ اس کو
معاف کر دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، برکت چاہو، اور اگر اس سے کسی کا گناہ ہو جائے تو اس کے کہنے سے پہلے وہ خود جاتا ہے تاکہ معافی مانگ لے، کیونکہ معاملہ انسانوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اس کا معاملہ رب العزت کے ساتھ ہے، اس عدالت کے ساتھ ہے جو دنیا جس کو نہیں جانتی، اس لیے وہ فرق طریقے سے محتاط رہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جب بھی کچھ ہوتا ہے، کمزوری، ہلاک، بیماری آئے، طوفان آ جائیں بڑے بڑے، تو اس کے لیے 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں طوفان ہے، بیماری ہے، بہت تلاطم ہے چیزوں کا، اور اس کے لیے اگر بیماری ہے تو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ ہماری زندگی میں ہے اس کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اور نمبر 3 اور سب سے ضروری بات کیا ہے، میری زندگی میں اگر ہے تو نمبر 3 اور ضروری بات ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا کے کلام میں یسوع نے کیا کہا، متی کے انجیل کے 18 باب کی 19 آیت میں، جب 2 زمین پہ مل کے کچھ باندھیں تو میں آسمان پہ اس کو باندھ دوں گا، 2 زمین پہ کھولے تو میں آسمان پہ کھول دوں گا۔ سو آپ امپورٹنٹ ہیں، پہلی 2 باتیں ہیں، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے اور پھر کلام کیا کہہ رہا ہے، آپ تیسرے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے ساتھ مل جائیں گے 2 ہو جائیں گے تو پھر وہ ہوگا جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اگر آپ کلام کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر وہ ہوگا جو کلام کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ کس کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں، آپ کس کے ساتھ لگ گئے ہیں، آپ نے کس کے ساتھ مل کے یونین قائم کی ہے، خدا من کے آسمان پہ آپ کے لیے اور میرے لیے وہی ہو جائے گا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو سکھایا اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، کہ مجھے اور آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے۔ ہم نے منفی اقرار کرنا ہے تو ہمارا ایڈوکیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ سردار کاہن موجود ہوتا تھا، ہیکل موجود ہے، وہاں پہ مذبح موجود ہے، سردار کاہن موجود ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کب کرے گا؟ جب کوئی شخص قربانی لے کے آئے گا، پھر وہ اس کے بیہاف پہ ساری چیز جو خدا کے کلام میں لکھی انجام دے گا۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا ایڈوکیٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے اگر منفی اقرار کریں گے تو وہ کدھر چلا جائے گا؟ اس منفی اقرار کو ہمارا دشمن استعمال کرے گا، اور پھر ہمارا دشمن اور اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارا اقرار مثبت ہوگا تو وہ ہمارے ایڈوکیٹ کے پاس، مسیح راست باز کے پاس چلا جائے گا، اور پھر مسیح اور اس کے فرشتے اور اس کا پاک روح ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور ہم زندگی میں برکت پائیں گے۔ مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا کل کے لیے فکر نہ کرو، اور اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نے کل کے لیے فکر نہیں کرنی، ہم نے آج کے لیے فکر کرنی ہے، آج میں رہنا ہے آج، کیونکہ خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے، جب تم پچھلی باتوں کو، قدیم باتوں کو یاد نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، تو وہاں پہ کیا لکھا اگلا حصہ، پھر میں کیا کروں گا؟ نیا کام کروں، پھر نیا کام ہوگا۔ جب ہم آج موجود ہیں، جب ہم آج یہاں پہ ہیں، تو پھر خدا جو ہے ہماری زندگی میں نیا کام کرے گا۔ بائبل مقدس میں جہاں جہاں نیگیٹیوٹی آئی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ منفی نکلے۔ 1-2 مثالیں بس کلام میں سے، خدا کے کلام میں پرانے عہد میں لکھا ہے، گنتی کی کتاب میں، موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے ہر قبیلے میں سے ایک کہ وہ جائیں اور ملک کنعان کا حال دیکھ کے آئیں، اور وہ 12 جاسوس گئے اور انہوں نے ملک کا حال دیکھا، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے 2 گروپ تھے، ایک گروپ میں 10 لوگ تھے، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ملک کا بتایا کہ وہ شاندار، خوبصورت، زورآور، کمال ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے بڑے ہیں، وہ تو ہمیں کھا جائیں گے، وہ تو ہمیں زندہ نکل جائیں گے۔ اور ان کا منفی اقرار جو ہے وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ کلام میں لکھا ہے قوم نے سنا اور قوم رونے لگ گئی۔ جب یہ ڈیلیگیشن واپس آیا ہوگا، بزرگ جمع ہوئے ہیں، جو ایڈلٹس ہیں
वो जमा हुए हैं और भाई बच्चे कहते होंगे पता नहीं हमारे माँ बाप को क्या होगा, वो तो ऊंची ऊंची रो रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं, वो तो परेशान हो गए हैं। और वो उनके मनफी इकरार के साथ जो एक हो गए, उस मनफी इकरार ने उन 10 लोगों को और बाकियों को जो इस इकरार में शामिल हो गए सबको उसी बियाबान में हलाक कर दिया। और उनमें से 2 लोग यीशु और खालिद जिन्होंने मुस्बत इकरार किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम जा सकते हैं, हम गालिब आएंगे, अभी उठो हम जाके ये कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम गालिब आएंगे। और वो 2 लोग जो है पूरे बनी इस्राएल में से उनके मुस्बत इकरार की वजह से वो मुल्क कनान में दाखिल हुए। हम इकरार क्या करते हैं? हमारे इकरार इसलिए लिखा है इकरार को मजबूती से थमे रहना, बार बार इकरार करना, भूलना नहीं है, कितने की तरह याद रखना है। हमें मुस्बत इकरार, मनफी हालात में मुस्बत इकरार करें, मनफी हालात में कलाम के साथ खड़े हो जाएं। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो मर्जी करते रहे और इकरार ही मुस्बत करें। सारा कुछ चल रहा है, ओपन ही है हर चीज, इकरार बड़ा मुस्बत मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा? जब तक आप मुस्बत इकरार के साथ आपका रवैया, सारी चीजें दुरुस्तगी में नहीं होंगी, आपको गुनाह का एहसास नहीं होगा कि ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ये खुदा से लाका रखती हैं कि नहीं, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। और आखिरी मिसाल खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की इंजील के 9 बाब के अंदर कलाम में लिखा है एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था। और कलाम में लिखा है कि वो औरत जो है वो आई और वो उस भीड़ में से गुजर रही थी ताकि खुदा यीशु मसीह तक जाए। तो उसको ये नहीं बताया कि वो दुआ क्या कर रही थी, ये बताया कि वो इकरार क्या कर रही थी। इकरार ये कर रही थी मैं छू लूंगी ठीक हो जाऊंगी, मैं छू लूंगी ठीक हो जाऊंगी, मैं टच कर लूंगी शिफा मिल जाएगी। उसके इकरार को वहां पे रखा गया है। तो इकरार जहां जहां भी आप देखते हैं हर एक जगह पे वहां पे आपको उनका मुस्बत इकरार मिलेगा। इसलिए रसूल कहता है अजीजो ईमानदारों अपने इकरार को मजबूती से थामे रहो ताकि हम अपने एडवोकेट को वो दें और वो हमारे बिहाफ पे जाए, हमारा केस लड़े और आप जीत सकें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए खुदावंद पाक खुदा के हुजूर में जो जिंदा भी है, जोरावर भी है।